वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे नैब अकाउंटेबिलिटी की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, मगर उससे पहले ब्रीफली जो आज की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है उसका भी जिक्र करेंगे, और वो ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमीशन के दो और मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से जो हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात चल रहे थे। 2 रोज़ तो पार्लियामेंट्री कमेटी मशावरत कर रही थी और लग ये रहा था कि मसला जो है पार्लियामेंट के अंदर ही हल हो जाएगा, मगर आज जो जॉइंट अपोजिशन है उसके 11 अराकीन ये मसला सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं। दरखास्त के अंदर उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जनवरी 2019 से 2 जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के वो रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह अभी तक 2 नए मेंबर्स नहीं अपॉइंट हो सके क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक नहीं हुआ। और अब 6 दिसंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान ने भी रिटायर हो जाना है, जिसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो गैर फाल हो जाएगी। पटिशनर्स के मुताबिक पार्लियामेंट्री कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन जो है वो इत्तफाक नहीं उनमें हो रहा इन सारी अहम अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, और जो आइन का आर्टिकल इस इशू को कवर करता है आर्टिकल 213 वो खामोश है कि अगर इत्तफाक ना हो तो मसला कैसे हल हो। लिहाजा वो ये पटिशन सुप्रीम कोर्ट में ले आए हैं और वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब उनको आगे का रास्ता दिखाए। इसमें अहम बात यह है कि 2 अराकीन की जो तैनाती है, इससे पहले जब हुकूमत ने इसको यूनिलैटरली इनकी अपॉइंटमेंट्स की क्योंकि इत्तफाक नहीं हो रहा था हुकूमत और अपोजिशन में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ना सिर्फ स्ट्राइक डाउन किया हुकूमत के इस एक्शन को बल्कि उनको साथ में ये भी कहा कि ये पार्लियामेंट का ही काम है और पार्लियामेंट को ही हल करना है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। इसके साथ जो बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से है जिस पे हम बात करेंगे वो ये है कि नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनके 2 बेटों के नाम जो प्रॉपर्टीज़ थी 23 उनको जब्त करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। नैब ने कहा है कि ये नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 12 जो है उसके तहत ये कार्रवाई की जाएगी, और इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना ने ये प्रॉपर्टी गैर कानूनी ज़राए आमदन से बनाई है। शहबाज शरीफ को आशियाना स्कैंडल और रमज़ान शुगर मिल में रेफरेंसेस का सामना है और वो दोनों केसेस में ज़मानत पर है, जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हमजा शहबाज हैं वो भी एसेट्स बियॉन्ड मीन के केस और रमज़ान शुगर मिल के अंदर जुडिशल रिमांड पे हैं। इन दोनों इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब जो माहिर कानून है और साबिक अटॉर्नी जनरल, और इमरान शफीक साहब जो साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। इरफान साहब, आपसे शुरू की बात, आज सुप्रीम कोर्ट चली गई है अपोजिशन इलेक्शन कमिश्नर के इशू पे और जो उसके 2 एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं, आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इस पिटिशन को कंसिडर करेगा और क्या वो फैसला कर देंगे या वो रास्ता अब दिखाएंगे या वो वैसे ही पार्लियामेंट के पास वापस इशू भेज देंगे जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले सजेस्ट किया था? देखिए, मेरे पास ये जो पिटीशन है इसके कंटेंट्स नहीं है, ना ही मैंने देखे हैं, लेकिन जब तक देख ना लूँ हतमी राय तो नहीं दे सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी चूँकि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी प्रोसेस होना है अभी, तो ये अभी तो सुप्रीम कोर्ट इतनी जल्दी जाना तो मुझे लगता है जैसे ये शायद ज़्यादा जल्दी की है इन्होंने, लेकिन अगर चले गए हैं तो देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। लेकिन इवेंचुअली ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट का तो इसमें कोई अमल दखल कानून में तो ऐसा सच नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसको नाम जाएंगे, उसके बाद फिर उसका फ़ैसला सामने आएगा, तो ये सारा प्रोसेस तक हो ना जाए सुप्रीम कोर्ट तो इसको रेगुलेट नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के मामले जो है ये पार्लियामेंट को चाहिए कि उनकी कमेटीज़ जो बनी हुई हैं, जो आइन में जो दिया हुआ उसके मुताबिक रिजॉल्व किए जाएं और हर मामले को कोर्ट में ना ले जाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया इरफान साहब। अब बात करते हैं जो नैब की कार्रवाई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के खिलाफ। इमरान साहब, आपसे सवाल पूछूंगी कि ये जो नैब ने कार्रवाई की है, ये आपके ख्याल में वो इसको पावर्स जो नैब के हैं, क्या वो सचमुच अभी कन्विक्शन भी नहीं हुई, केस चल रहे हैं, तो इस तरह क्या जब्त की जा सकती है जायदाद जब तक प्रूव भी नहीं किया कोर्ट के अंदर? जी, देखिए, इसमें सेक्शन 12 है नैब ऑर्डिनेंस का,
وہ یہ کہتا ہے کہ چیئرمین نیب کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کیس کی انویسٹیگیشن کے دوران اگر وہ اس کے پاس کوئی ایسا مٹیریل ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ اوپینین بناتا ہے، ریزنیبل گراؤنڈز ایگزسٹ کرتی ہیں اگر سفیشینٹ گراؤنڈز، تو ان کی بنیاد پر وہ کسی پراپرٹی کو فریز کرنے کا آرڈر کر سکتا ہے. لیکن یہ فریزنگ کا جو آرڈر ہے چیئرمین نیب کا جو اختیار ہے وہ صرف 15 دن تک محدود ہے. یعنی یہ ایک عبوری اور عارضی قسم کا ایک آرڈر ہوتا ہے جس کے تحت صرف پراپرٹیز فریز کر دی جاتی ہے. فریز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس پراپرٹی کو فردر سیل نہیں کر سکتے اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا. جو ایکیوز ہے اس کی طرف سے اپنی پراپرٹی کو اس پر ریسیور بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے الٹیمیٹلی. لیکن 15 دن کے اندر اس آرڈر کو انہوں نے کورٹ کے سامنے لے کر جانا ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی اٹ از دا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا یہ واقعی ہی جو آرڈر ہے جو چیئرمین نیب کا ہے وہ جسٹیفائڈ ہے کہ نہیں ہے، اس کو کنفرم کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اگر اس کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کنفرم کر دے، اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ بھی جن بنیادوں پر اس کو کنفرم کرتی ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ کیا ریزنیبل اور سفیشینٹ گراؤنڈز اویلیبل ہیں کہ یہ پرسن اس اوفینس کا گلٹی ہے، تو تب وہ اس کی بنیاد پر وہ کرتی ہے، اس کو کنفرم کرتی ہے. ادروائز وہ اس آرڈر کو کنفرم کرنے کی مجاز نہیں ہے. اب ایک نیب آرڈیننس میں ایک اور پروویژن بھی ہے، وہ ہے سیکشن 23. سیکشن 23 یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی نیب کسی کیس کی انکوائری انیشیٹ کرتا ہے یا اس میں نیب چیئرمین نیب کاگنیزنس لیتا ہے کسی کیس کا، تو اس کے بعد ایکیوز یا اس کے ریلیٹیوز ان کے پاس کوئی بھی اگر پراپرٹی ہے اس پراپرٹی کو وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے، اس کو ایلینیٹ نہیں کر سکتے. وہ پراپرٹی پھر ایز اٹ از رہے گی ٹل دا ٹائم جب تک اس کیس کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں. اور اگر وہ اس آرڈر کو وائلیٹ کرتے ہیں، یعنی اگر اپنی پراپرٹی کو جو کسی آگے دوسرے کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اس کی سزا ہے اور وہ 3 سال ایک نیا جرم بن جاتا ہے جو ہے. تو آلریڈی ایک پروویژن ویسے ادروائز موجود تھی جو سیکشن 23 کی ہے. سیکشن 23 کے پروویژن کے تحت تو جس کے خلاف انکوائری انویسٹیگیشن چل رہی ہے وہ ویسے ہی پراپرٹی کو ڈسپوز آف نہیں کر سکتا. لیکن سیکشن 12 جو ہے جو فریزنگ کا ہے وہ بڑا ایک ہارش ایک سیکشن ہے. اس کے بعد آپ اس کے ریسیور اپوائنٹ کرتے ہیں، اس کی پراپرٹیز کو وہ کر سکتے ہیں. یہی سوال عرفان صاحب، آپ کے خیال میں نیب کی جو عمران صاحب بھی بات کریں اور آبویسلی آپ بھی اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ نیب کو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ 15 دن کے لیے پراپرٹی فریز کر دی؟ کوئی ایسا نہ تو کوئی جلدی ہوگی یا کچھ ہوگا، نہ انویسٹیگیشنز پہ کوئی فرق پڑے گا. سو نیب کی کیا لاجک ہوگی یہ اتنا ایک دم اتنا ایکسٹریم قدم لینے کی؟ یہ عمران صاحب نے بڑی اچھی وضاحت کی ہے اور میں ان سے متفق ہوں. ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جب سیکشن 23 ہے اور سیکشن 23 میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر انکوائری یا انویسٹیگیشن کسی کے خلاف ہو گئی ہے یا وہ معاملہ انڈر ٹرائل بھی ہے، تو جب تک کہ یہ معاملہ چل رہا ہے تب تک کسی قسم کی بھی پراپرٹی کی ٹرانسفر جو وائڈ ہوگی، وائڈ اب انیشیو ہوگی. اور اگر کسی نے وہ دوسرے تیسرے ہاتھ میں بھیج بھی اس کو ٹرانسفر کر بھی دیا تو ایون دین ٹرانسفر از وائڈ، اٹ وونٹ ٹیک افیکٹ. تو اس لیے یہ سیکشن 12 کو انووک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور سیکشن 12 جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ تو یوزلی ہوتا ہے جہاں پہ کہ کچھ اکاؤنٹس ہوں ان کو منجمد کرنا ہو یا کوئی، لیکن جو اموویبلز ہیں ان کے بارے میں تو بالکل کلیئر ہے. سیکشن 23 کے ہوتے ہوئے اگر پراپرٹیز اموویبل ہیں تو پھر یہ جو سارا کچھ نیب نے اپیرنٹلی کیا ہے کہ ان کے اثاثہ جات کہہ رہے ہیں جی وہ منجمد کر دی ہیں، تو ان کو منجمد کرنے کی ایسی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. جی یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم عرفان قادر صاحب سے اور عمران شفیق صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں عرفان قادر صاحب سے اور عمران شفیق صاحب سے جو شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹوں کی پراپرٹیز جو ہے وہ سیز کر لی ہیں نیب نے. عرفان صاحب، اب شہباز شریف صاحب کے پاس اس وقت کیا لیگل آپشنز موجود ہیں، یا ہی ہیز نو چوائس بٹ ٹو لیٹ دس بی اینڈ اگنور اٹ کہ کورٹ خود ہی کنفرم کرے یا نہ کرے، جیسے کہ عمران صاحب ایکسپلین کر رہے تھے؟ دیکھیں آپشنز تو بہت سے ہو سکتے ہیں، بیکاز ان کے سارے کیسز تو میں نے نہیں دیکھے ہوئے، لیکن جیسے عمران صاحب فرما رہے تھے کہ یہاں پہ وہ انویسٹیگیشن بھی جوائن کر رہے تھے اور تھرو آؤٹ وہ کبھی یہ بھاگے بھی نہیں سارے معاملے سے.
لیکن فریزنگ آرڈر کو اگر اموویبلز ہے تو فریزنگ آرڈر کو چیلنج کرنے کی ضرورت ان کو کیوں پیش آئے گی؟ کیونکہ وہ تو آلریڈی سیکشن 23 کے تحت کسی قسم کی جو ٹرانسفر ہے وہ تو وائڈ ہو جاتی ہے. ہاں اگر ان میں کوئی بینک اکاؤنٹس وغیرہ منجمد کیے ہیں تو پھر تو شاید وہ اس کو چیلنج کریں، اور وہاں پہ چونکہ وہ ٹائم لیمٹ ہے. لیکن اگر بینک اکاؤنٹس وغیرہ کا ایشو نہیں ہے، کوئی موویبلز نہیں ہے، تو پھر تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو چیلنج کرنے کی ضرورت، جب تک کہ وہ واپس نہیں آتے. خاص طور پہ عرفان صاحب، تو کیا آپ کی باتوں سے اور عمران صاحب کی باتوں سے ڈز اٹ مین کہ اس وقت وہ استعمال کر سکتے ہیں اپنی پراپرٹیز؟ یہ نہیں ہے کہ خاندان سے یا ان کو اجازت نہیں ہے استعمال کرنے کی؟ ہاں، اب یہ چیز جو ہے صرف سیکشن 23 میں تو لکھا ہے نا کہ ٹرانسفر کی حد تک ہی لکھا ہوا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ وہ استعمال نہیں کر سکتے. نہیں، سیکشن 12 ہونا سر، یہ تو سیکشن 12 ہے. نہیں لیکن عمران صاحب، ہاں دیکھیں اس میں سر کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس ایک تو فورم یہ ہے کہ اسی کوڈ کے اندر اگر فریزنگ آرڈر کنفرم ہو جاتا ہے تو کنفرمیشن کے بعد ان کے پاس ایک رائٹ ہوتا ہے سیکشن 13 کے تحت نیب آرڈیننس کے آبجیکشنز فائل کرنے کا، اور ان آبجیکشنز میں وہ اپنا سارا کلیم، اپنی جو سارا سٹانس ہے وہ کورٹ کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ بھئی یہ میری پراپرٹی ساری ڈکلیئرڈ ہیں، یہ میری ایک جینوئن انکم کے تحت یہ پراپرٹیز ہیں، میں نے نیب کو اس بارے میں ایکسپلین کیا ہے، فرض کیا یہ میری پراپرٹیز انہیریٹڈ پراپرٹیز ہیں یا میری بیگمات کو کسی گفٹ کے طور پر آئی ہیں اپنے ان لاز کی طرف سے. وہ سے ڈیفنسز ہو سکتے ہیں، وہ اپنے سارے ڈیفنسز کورٹ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور پہلے مرحلے پر تو کورٹ کنفرم کرتے وقت اس کی ساری اس کو دیکھے گی. دوسرا جو آپ کا سوال تھا اس کے بارے میں کہ وہ آپ نے سوال کیا کیا تھا، میں نے پوچھا تھا کہ کیا وہ استعمال ان کے استعمال میں ہے یا جب سیز یا فریز ہو جاتی ہے؟ فریزنگ آرڈر میں ایک گنجائش یہ ہوتی ہے کہ فریز کرنے کے بعد وہ کورٹ سے نیب اگلی ریکویسٹ یہ کرتا ہے کہ ہمیں ان پراپرٹیز کو فریز کرنے کے بعد اس پر ریسیور اپوائنٹ کریں. ہم ان پراپرٹی پر ریسیور اپوائنٹ کرنے کا یہ ہوتا ہے یا اٹیچ کر لیں، مطلب ان پراپرٹیز کو جو انکم ہے، ان پراپرٹیز کا جو کرایہ جات ہیں، ان پراپرٹیز کے ساتھ جو بھی چیزیں اٹیچ ہیں، جو بینیفٹس اٹیچ ہیں، وہ سارے کے سارے سرکاری خزانے کو دیے جائیں، نیب کو دیے جائیں. تو نیب اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ اٹھاتا ہے اور اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ عمران صاحب وہی سوال آتا ہے کہ اگر یہ ان کی ذاتی رہائش کا ہے، فار ایگزامپل جیسے اگر کوئی ایک دو ہل ریزورٹس پہ ان کے گھر تھے یا ان کا اگر ماڈل ٹاؤن کا گھر ہے تو وہ تو ذاتی رہائش ہوگی نا، اس پہ تو کوئی کوئی کرائے پہ تھوڑی چڑھایا ہوا ہے کہ کرایہ جو ہے وہ نیب وصول کر لے گی شہباز شریف کی جگہ، وہاں تو لوگ رہ رہے ہوں گے. دیکھیں اپیرنٹلی تو ایسا اب چونکہ آرڈر ہے اور لا کا استعمال ہے، یہ تو اب کورٹس ہیں اور انہوں نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ ایک ریزیڈینشیل پراپرٹی ہے، اور ریزیڈینشیل پراپرٹی میں اگر کوئی اس کی رہائش کی پراپرٹی ایکیوز کی ہے تو کیا اس پر فریزنگ آرڈر اس حد تک ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. اپیرنٹلی تو ایسا نہیں کیا جا سکتا، اس کی مثالیں بھی نہیں ہیں. عرفان صاحب، تو کیا آپ بھی اگری کریں گے عمران صاحب سے کہ یہ اس وقت پراپرٹیز جو ہے شریف خاندان کے ہی استعمال میں ہوں گی یا رہ سکتی ہیں؟ بیکاز آبویسلی سب سے پہلا سوال تو یہی آتا ہے نا کہ اگر ان کی رہائش کا ذاتی ہے تو کیا گھر والوں کو انہوں نے نکال دیا ہوگا وہاں سے یا وہ وہاں رہ رہے ہوں گے؟ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ جو پراپرٹیز جو ہے رینٹ پہ نہیں ہیں یا لیٹ آؤٹ نہیں کی گئیں یا جن سے کوئی ایز سچ انکم اکرو نہیں ہو رہی بلکہ وہ پراپرٹیز ایز اٹ از پڑی ہوئی ہیں، تو وہاں پہ اگر اس کا کوئی استعمال کسی قسم کا بھی کرتا ہے تو اس پہ تو کوئی قدغن کسی قسم کا قانون میں نہیں لگایا جا سکتا. اور پھر سیکشن 23 میں پھر کہوں گا ٹیکس کیئر آف انٹائر سچویشن. میکسیمم آپ اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے، استعمال تو بالکل کر سکتے ہیں. آپ اگر وہاں رہ رہے ہیں، رہائش کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کی وہ ملکیت ہے. جب تک کہ فائنلی آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا کہ یہ اثاثہ جات جو ہیں یہ آپ کی جائز ذرائع سے زیادہ ہے، تب تک تو وہ آپ ہی کی ملکیت ہے. جی بالکل صحیح. بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. عمران شفیق صاحب آپ کا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اپوزیشن سے اور ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ یکا یک مذاکرات کرتے کرتے سپریم کورٹ کیسے پہنچ گئے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے اور حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات کا، جو لگ نہیں رہا کہ کچھ خاص سنبھلے ہیں. گزشتہ روز تک یہ لگ رہا تھا کہ جو حکومت کی طرف سے دعویٰ آ رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور جو الیکشن کمیشن کے 2 اور ممبرز اپوائنٹ کرنے ہیں
اس کے اوپر جو نیگوسیشنز یا مذاکرات چل رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، وہ لگ رہا تھا کہ ایک خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں گے اور پارلیمنٹری کمیٹی ہی کے لیول پہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. مگر آج ایک دم ایک نیا ٹوسٹ آیا اس کہانی میں. پہلے جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی اس نے جو معاملہ تھا وہ اگلے ہفتے تک مؤخر کر دیا، اور اس کے بعد جو متحدہ اپوزیشن تھی اس کے جو 11 اراکین ہیں وہ اس سارے ایشو کو لے کے سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے عدالت سے اس مسئلے کو حل کرنے کی اپیل کی ہے. میڈیا اطلاعات کے مطابق جو بلوچستان سے ممبر اپوائنٹ ہونے تھے اس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اتفاق ہو گیا تھا، مگر ایشو جو تھا وہ بنا ہوا تھا سندھ کے اوپر جو ممبر تھا، سندھ سے جو ممبر اپوائنٹ ہونا تھا. اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز، ان دونوں میں اتفاق نہیں ہو رہا کہ اس کے لیے کون سا نام سجیسٹ کیا جائے، اور یہی ڈیڈ لاک تھا جس کے بعد اب پتہ چلا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ چلی گئی ہے. اور ساتھ میں جو معاملہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اب چیف الیکشن کمشنر بھی 6 دسمبر کو ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے، اب ان کو بھی نامینیٹ کرنا ہوگا. مگر اب تو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں ہی حل ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اگر تناؤ اور چیزوں پہ ہے تو سب سے بڑا ایشو اکاؤنٹیبلٹی اور نیب کا ہے. اپوزیشن اب بھی حکومت پر یہ الزام لگا رہی ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کیمپین ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کم اور انتقامی کارروائی زیادہ لگتی ہے، اور ان کو اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے اپوزیشن نے کہ آرمی چیف کہ جو ٹینیور کا مسئلہ ہے جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ سے حل کیا جائے، اس کی توسیع کے حوالے سے بھی جب پارلیمنٹ میں ایشو آئے گا تو حکومت جو ہے وہ اپوزیشن سے بیٹھ کے مذاکرات نہیں کرے گی، خوش اسلوبی سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش شاید نہ کرے. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اگر ایک اور فکر کی بات ہے تو وہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی صحت کے حوالے کا مسئلہ ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی نے فائنلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے دی ہے اور کہا ہے کہ وہ ان کو میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل دے، اور عدالت نے آج ہی پمس کے میڈیکل بورڈ سے رپورٹ طلب کر لی ہے. ان سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی. ویلکم ٹو دی شو نفیسہ صاحبہ. نفیسہ صاحبہ، سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن پہ آپ سے پوچھیں گے کہ کل تک تو لگ رہا تھا کہ معاملات جو ہیں وہ ذرا حل ہو جائیں گے، اور آج جو اخبارات میں بھی خبریں تھیں وہ یہی کہہ رہی تھیں کہ شاید آپ کی اور حکومت کی یہ بات چیت ہو گئی ہے کہ بلوچستان کا ممبر وہ نامینیٹ کر لیں اور جو سندھ کا ممبر ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے جو نام آئے گا وہ حکومت ایکسیپٹ کر لے گی. تو آج پھر یکا یک کیا ہوا کہ ایک طرف تو اجلاس جو تھا اس کو بھی مؤخر کر دیا گیا اور اپوزیشن سپریم کورٹ چلی گئی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس کی ایک تاریخ ہے. اس وقت اگر جو معاملے میں بگاڑ آیا ہے یا معاملہ پیچیدہ ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے چند ماہ پہلے صدر پاکستان کے ذریعے ایک غیر قانونی کام کیا، اور جو الیکٹورل پروسیس تھا، جو آئین میں روڈ میپ دیا گیا تھا، اس کو بائی پاس کر کے انہوں نے صدر کو ریکمینڈ کیا، اور صدر نے وہ 2 نام جو ہیں وہ حکومت کے نام وہ نوٹیفائی کر دیے، جس کو لینے سے چیف الیکشن کمشنر اور ان کی ٹیم نے انکار کیا کیونکہ آئینی طریقہ کار فالو نہیں ہوا تھا. یہ آئین کی خلاف ورزی کی، اور یہ بدنیتی اس لیے تھی کہ وہاں ان کا ایک کیس اٹکا ہوا ہے، فورن فنڈنگ کیس، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے مرضی کے ممبرز جو ہیں وہ اپوائنٹ ہوں. اور اس کے بعد یہ سارا ایک خال آیا یا ایک کرائسس آیا، اور اب حالت یہ ہے کہ 2 دن کے بعد چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ریٹائر کر رہے ہیں. ہمارا یہ موقف ہے اس وقت کہ اگر اپوائنٹمنٹ کرنی ہے تو تینوں پوزیشنز پر کریں. یہ نہیں ہوگا کہ آپ سندھ پر کریں ممبر، بلوچستان کا کریں، اور چیف الیکشن کمشنر جس کا ہونا ضروری ہے، وہ سارے کمیشن کو کمپلیٹ کرتا ہے، اس کو آپ پوسٹپون کریں. تو ہمیں یہ ایک تاثر ملا کہ حکومت ممبرز کو تو کرنا چاہتی ہے لیکن چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتی. نفیسہ صاحبہ، تو کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو تاثر تھا یہ کہیں آج ہی آپ لوگوں کو ملا؟ کیونکہ کل تک تو اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. کل ایک میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا، جو بھی اس میں obviously فرق تو رہا، ڈفرینسز تھے، مگر آج کی میٹنگ طے ہوئی، سب نے کہا کہ آج ہم پھر اکٹھے بیٹھیں گے.
تو کلیئرلی آج ہی کچھ آپ کو مطلب کہ اپوزیشن کو کوئی خدشے نئے ہوئے, کوئی جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ تاثر ملا کہ آپ لوگ یکایک سپریم کورٹ چلے گئے, کیونکہ کل تک تو لگ رہا تھا کہ اب پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر ہی مسئلہ حل ہوگا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, پہلے حکومت نے آبویسلی ایک غلط سٹیپ لیا, وہ ہائی کورٹ نے اس کو انویلڈ بھی قرار دے دیا, اینڈ دے ہیڈ ٹو ریٹرن ٹو دی اپوزیشن, آپ سے مذاکرات ان کو کرنے پڑے. مگر یہ ایک دو دن کے اندر کچھ کیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو پھر خدشہ ہو گیا کہ یہ دیکھیں اپوزیشن نے آپشن اپنے پاس رکھا ہوا تھا, کیونکہ ہمیں یہ خدشہ تھا کہ حکومت اس کو اوائڈ کرے گی کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہ ہو اور ممبران ہو, اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ وہ کوئی ایکٹنگ چیف لے کے آنا چاہ رہے تھے یا کیا, لیکن یہ آپشن اپوزیشن نے رکھا تھا کہ اگر یہ تینوں اپوائنٹمنٹس حکومت نہیں کرے گی یا کنسنسس کی طرف چیزیں نہیں لے کے آئے گی تو پھر کورٹ سے رجوع کیا جائے گا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بھی ڈائیلاگ جاری ہے, اور میں بذات خود بحیثیت سیاسی کارکن میں تو یہ چاہوں گی کہ کورٹ میں معاملات نہ جائیں, اور ہم ایک ڈیمونسٹریٹ کریں پاکستان کے عوام کو کہ پارلیمنٹیرینز مل بیٹھ کر اس ملک کی جو اعلیٰ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ اگر پارلیمنٹ کو دی گئی ہے تو پارلیمنٹ جو ہے کنسنسس کی بنیاد پر یہ فیصلے کر سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب, آئی ایم کمنگ بیک ٹو, آئی ایم سورٹ آف ریپیٹ دی کوسچن کہ کل کلیئرلی آپ کو یہ خدشہ میٹنگ کے بعد نہیں ہوا کہ حکومت جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر پہ کوئی گڑبڑ کرنے لگی ہے, آج ہی یہ تاثر ملا اور پٹیشن چلی گئی ہے. یہ مطلب کہ آج کی لگتا ہے کہ آج کے اجلاس میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے جس کے بعد آپ لوگ اپوزیشن جو ہے گئی ہے پٹیشن لے کے, کیونکہ کل کی اجلاس کے بعد تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اندرو آپ کہہ رہی ہیں, ہم مان رہے ہیں کہ اندر ضرور آپشن ہوگا, بٹ آپشن اگر آج ایکسرسائز ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج کے اجلاس میں کوئی ایسی چیز ہوئی جس سے اپوزیشن کو لگا کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے, یہ کوئی گڑبڑ کریں گے تو آپ کورٹ چلے گئے. دیکھیں اب ڈیٹیل, کیونکہ میں ان کی ممبر نہیں ہوں, ہمارے پارٹی کے ممبرز ہیں, میری ان سے بات نہیں ہوئی ڈیٹیل میں, لیکن مجھے جو پتا ہے وہ یہی ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ متنازع نہ ہو اور اس عہدے پر بھی تعیناتی ہو اور صرف ممبران کی بات نہ ہو, اور اس کے لیے اپوزیشن نے ایک آپشن, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم کورٹ میں گئے ہیں تو کورٹ سے ہی سلیوشن آئے گا. ایٹ دا سیم ٹائم ہماری نیگوسیشنز بھی چل رہی ہیں حکومت کے ساتھ, اور ایز اے سیڈ میری تو یہ خواہش ہوگی کہ کنسنسس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ ہو. نفیسہ صاحبہ سے ہم گفتگو جاری رکھیں گے, بٹ آفٹر اے شارٹ بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ سے. ڈاکٹر صاحبہ, اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ تو یہی چاہتی ہیں کہ نیگوسیشنز ہو, اگر آج اپوزیشن چلی گئی ہے سپریم کورٹ تو پھر جو پیغام اپوزیشن کی طرف سے آ رہا ہے وہ تو یہی آ رہا ہے کہ وہ اب مذاکرات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, کیونکہ اب سپریم کورٹ اب پٹیشن چلی گئی ہے تو اب کیا مذاکرات حکومت کے ساتھ ہوں گے. اب تو سپریم کورٹ سن لے گا, یہ نہ ہونا کہ جیسے وہ اگلے دن پٹیشنر کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ بھی آپ لوگ بھی کہہ رہے ہو کہ نہیں ہماری اب گفتگو ہو رہی ہے, ہم پٹیشن واپس لینا چاہتے ہیں, اور سپریم کورٹ کے نہیں اب آپ لوگ آ گئے ہیں تو آپ لوگ پھنسے ہوئے ہیں ہمارے پاس. سو اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو بار بار کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کے مسئلے پارلیمنٹ میں ہی حل ہونے چاہیے, ان کو ان الیکٹڈ انسٹیٹیوشن میں نہیں لے کے جانا چاہیے. تو آپ لوگوں نے کیسے سپورٹ کر لی؟ آئیڈیلی یس, لیکن ہم اپوزیشن کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے. پیپل آف پاکستان ایکسپیکٹ کہ اپوزیشن کٹھے ہوں گے. تو اس کا کیا میں یہ مطلب سمجھوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا خیال تھا کہ انہوں نے جانا ہے اور آپ لوگ اب زبردستی ان کے ساتھ چل پڑے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا؟ اپنی ایک بارگننگ پوزیشن کریٹ, اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ حکومت کا ایک ایجنڈا ہے اور وہ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ پارلیمنٹری کمیٹی کے ذریعے پورا کرنے جا رہی ہے, تو یہ ایک پوزیشن, ایک آلٹرنیٹ ہے کہ ہم ایک بارگننگ پوزیشن کریٹ کریں. ہو سکتا ہے اینڈ میں یہ کنسنسس ہو, لیکن کیونکہ میں اندر اس کمیٹی میں نہیں تھی, مجھے نہیں پتا کہ بریک کہاں آیا ہے. ہمارا موقف یہ ہے, حکومت کا بظاہر یہ موقف ہے کہ وہ 2 اپوائنٹمنٹس چاہ رہے تھے سندھ اور بلوچستان کی, اور اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی بھی ایٹ دا سیم ٹائم تینوں پوزیشنز کی
سائملٹینیسلی اپوائنٹمنٹس ہوں کہ ایک وقت ہی الیکشن کمیشن مکمل ہو. بٹ یہ جو آپ نے بات کی کہ آپ بارگیننگ پوزیشن اسٹرینتھن کر رہے ہیں، تو آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آپ کی بارگیننگ پوزیشن کو اسٹرینتھن کرے گا اگر آپ لے کے کیونکہ یہ غلط ہوگا. ابھی تو ہمارے پاس نفیسہ صاحبہ کوئی پروف نہیں ہے نا کہ حکومت یہ کر رہی ہے. اب یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو یہ خدشہ کیوں ہے؟ 2 ممبرز جب ان کو پتا ہے کہ 7 تاریخ کو چیف الیکشن کمشنر ریٹائر ہوگا تو پرائیورٹی تو یہ ہونی چاہیے کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہو اور وہ نام کمیٹی کے آگے آئیں. اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ہیڈ لیس الیکشن کمیشن بنانے جا رہے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی بھی پوزیشن جو ہے وہ آنی چاہیے. اچھا، تو پھر اس سے میں یہ سمجھوں کہ آپ لوگوں نے یہ ایشو اٹھانے کی کوشش کی پارلیمنٹری کمیٹی میں. اگر یہ لوگ نہیں لے کے آتے، اگر یہ لوگ چیف الیکشن کمشنر کے نہیں لے کے آتے تبھی تو آپ لوگ کورٹ چلے گئے ہیں. اسی لیے مؤخر بھی کیا ہے، اجلاس مؤخر بھی کیا ہے. تو یہ ہم نے سپیس دیا ہے. اگر وہ تینوں اپوائنٹمنٹس لے کے آتے ہیں تو پھر the issue will be resolved. تو پھر آپ لوگ پٹیشن واپس لے لیں گے. اچھا، جو نام پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں فور CEC، کیا وہ اپوزیشن کے جوائنٹ کینڈیڈیٹس ہیں یا وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نواز کے نام ہے؟ دیکھیں، جو رہبر کمیٹی اور جو APC میں جو ڈسکشنز ہوئے تھے، جو نام بھیجے گئے ہیں وہ کنسنسس کی بنیاد پر بھیجے گئے ہیں اور ساری جماعتیں آن بورڈ تھیں اس میں. تو وہ جو نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں جس میں غالباً ناصر کھوسا صاحب کا بھی نام ہے اور جلیل عباس جیلانی صاحب کا بھی نام ہے، تو وہ کیا ساری جوائنٹ اپوزیشن کے نام ہے یا وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے نام ہے؟ میرے خیال سے ساری اپوزیشن کے ساتھ نام گئے ہیں. اب انڈیویجول پریفرنسز کا مجھے اس لیے نہیں پتا کہ بٹ وہ آپ کی مطلب کہ کنسنسس کینڈیڈیٹس ہیں ساری اپوزیشن کی طرف سے. اور یہ جو اطلاعات آ رہی تھیں کہ جو سندھ کے ممبر کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز اور PPP جو ہے ان کی ابھی تک کوئی اتفاق سے ہے، میں اس پہ کچھ کامنٹ نہیں کروں گی. ایز اے سیڈ میرے پاس کوئی اس وقت میٹنگ میں نہیں تھی اور میں یہ بالکل جو مجھے پتا ہے جو آن ریکارڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ سب نام جو ہے اپوزیشن کے کنسنسس کی بنیاد پہ دیے گئے تھے. آصف علی زرداری صاحب کی صحت، آپ لوگوں کی اب پٹیشن چلی گئی ہے، آئی یو ایکسپیکٹنگ کہ نواز شریف صاحب کی کیونکہ بیل ہو گئی تھی انہی گراؤنڈز پہ کہ یو آر آلسو ایکسپیکٹنگ کہ اب کورٹ سے آپ کو ایک اچھا رسپانس ملے گا؟ دیکھیں، اس وقت تاثر یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ آصف علی زرداری صاحب سندھ سے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سوتیلے کیوں ہیں، اس قسم کے کالمز لکھے گئے ہیں. اور کیس میں بالکل ڈفرنس اس لیے ہے کہ میاں صاحب کنوکٹ ہوئے تھے. ہی کنوکٹڈ، سینٹنس بھی پاس ہوا تھا، ان کا سینٹنس سسپینڈ ہوا ہے. آصف علی زرداری صاحب کے کیس میں کوئی کنوکشن نہیں ہوئی ہے، وہ محض ملزم ہے. اسی طریقے سے ملزم ہے جیسے PTI کی آدھی کابینہ ملزم ہے. کئی سارے ایلیگیشنز ہیں، کئی اور سیاستدانوں کے اوپر ہیں اور ہر سیاستدان جس کے اوپر الزام ہے وہ اریسٹ نہیں ہوا. جیسے پرائم منسٹر صاحب کے اوپر الزام ہے وہ اریسٹ نہیں ہوئے، پرویز خٹک صاحب کے اوپر الزام ہے وہ اریسٹ نہیں ہوئے، اور اسی طریقے سے کئی اور ان کے ممبران ہیں. ان کے فیصل وارڈر صاحب کے اوپر الزام ہے، ان کے منسٹر ہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، ان کے اوپر الزام ہے، جہانگیر ترین کے اوپر کئی سارے الزامات ہیں. چاہ رہے ہیں فور زرداری صاحب ٹو گو آؤٹ آف دا کنٹری یا جسٹ ٹو اسٹے ان دا ہاسپٹل؟ پہلے تو یہ ہے کہ زرداری صاحب محض ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہوسٹیج بنا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر ملزم کی بنیاد پر آپ اریسٹ کرنا شروع کریں تو ہاسٹیج فار واٹ نفیسہ صاحبہ؟ یہ خود حکومت بتا سکتی ہے، جو کہیں گے ہم نہیں چھوڑیں. پولیٹیکل آرم ٹویسٹنگ ہو رہی ہے اور کچھ آپ لوگوں کی حکومت کے اوپر سندھ میں پریشر ڈالا جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، آرم ٹویسٹنگ ہی ہے، ورنہ اگر لیگل کورٹس دیکھیں تو جیسے میں نے کہا میاں صاحب ہم ان کے خیرخواہ ہیں. اگر وہ بیمار ہیں تو ہم ان کی صحت یابی کے دعا گو بھی ہیں اور ان کو یہ ریلیف ملا ہے، ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ملا ہے. ہو سکتا ہے ان کے حالات ایکسٹرا آرڈنریلی خراب ہوں جو بظاہر رپورٹس کہہ رہی ہیں، اینڈ ایز آئی سیڈ ہم دعا گو ہیں. لیکن زرداری صاحب کے کیس میں ان کی سزا نہیں ہوئی بھی، اور وہ ان کی میڈیکل رپورٹس بھی سوشل میڈیا پر ہیں. اور یہ نہیں کہ امپریزنمنٹ کے بعد ان کے حالات خراب، وہ پہلے بھی بیمار ہیں اور ان کے فزیکلی اگر آپ دیکھیں تو ہارٹ کنڈیشن ہے،
ان کی ڈائبٹیز ہے, ان کے نروس سسٹم میں پرابلم ہے, اور اس وقت وہ جس ہسپتال میں ہے وہاں کوئی اسپیشلسٹ کارڈیاک کیئر نہیں ہے. تو اس وقت ہماری بیل ہے ہیلتھ کی بنیاد پر کہ ان کو جو ایک اسپیشلسٹ اٹینشن چاہیے, ان کو اپنے ڈاکٹرز جو ان کے ہونے چاہیے اس کمپلیکیشنز میں, وہ ان کے لیے ان کو کورٹ کی طرف سے میڈیکل بیل کے لیے درخواست دائر کی گئی. بہت بہت شکریہ نفیسہ صاحبہ, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.